Bismillahirrahmanirrahim. Let's test the audio. Okay. Okay. This is good stuff. So we covered the pretty basic of seerah in the last two episodes. We covered how to look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We covered how to approach this very concept. And once we know what is the concept of love, how the demand of Islam, demand of Allah Azza wa Jal, the demand of this very constitution that we believe in, it starts from the very definition of what love is. And if we do not know what love is, we can try and portray to ourselves, even have this false confidence that we love our Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we won't be able to channel that into the practice of Islam. Now, we covered that, so I'm not going to go into that detail, even though as much detail as it is required because of the current psychology of Muslims. We really do not know how to look at this concept of loving the Prophet and before that, before him, Allah Azza wa Jal. And I might be covering portions of that during this and other episodes, so that anybody who listens to it would understand the standards at which we have to look at our Prophet, our religion, the demands of our religion, and how to look at parenting, so that we can actually inculcate this into our children and not make the same mistakes that some of the last generations have made, where we did not really intellectually look at the demands of this word concept, this phenomenon of love. When Allah Azza wa Jal demands this, it actually is for our own good. Allah Azza wa Jal has clarified the concepts himself in the Quran, that he does not need any of our love or our effort, our intent on anything that we can or cannot do, think or cannot think at any level is not required by Allah Azza wa Jal. It is required for us. And unless we go into the detail of this very concept, which I'm going to do today, we won't be able to understand why Quran presses the human being with certain demands. And it channels this list of demands through this concept of love. And unless we understand what love is, we won't be able to channel our very self, our energy, our thought, our actions are not going to be translated into the level of demands at that standard. Now, whenever any Muslim who's conscious of this concept starts to narrate the story of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he needs, and he always does most of the time, I hope everybody is conscious of the fact that he cannot start, nor can we ever lower the demands, the level of the demands from the standards that are required for any Muslim, any human being, anybody who understands this concept of love would know and understand the standard at which the Quran presses the human beings. Now, this is a problem. This is a very big problem. And unless we understand this whole story of the universe from the beginning, we won't be able to understand why the Quran has this set of demands, list of demands at that level, at that standard. So let's just go into that whole story. I'm going to angle this story from the difference between a nabi and a rasul. Rasul is a keyword in Islam,
a key word in the Quran, and nabi is a key word. Any man cannot be a nabi, and any nabi cannot just be a rasul. These are certain levels. So understand the problem. No human being can be a nabi anymore. The last nabi and the last rasul has come and gone. Make sure you understand that. Sallallahu alayhi wa sallam. So what is the difference between a nabi and a rasul? What is the angle through which we are going to look at all of this concept? Okay. So let me keep this whole concept in the center of my conversation and narrate the whole story for you so that you can understand. Before we enter the life of the Prophet ﷺ, we have to enter the life of Ibrahim alayhi salam. And then before we enter the life of Ibrahim alayhi salam, which I'm going to, inshallah, as much detail as is required, not all of it, we have to enter the life of Adam alayhi salam. And unless we enter the life of Adam alayhi salam, the actual concept of life has to be discussed. And before we discuss the concept of life, of human life, we need to discuss the life of the universe and the whole game plan that Allah has described so many times in the way Prophet ﷺ described it to us. And not just in the Quran, but the concept remains the same in the Torah and the Bible. So we need to understand the whole theory here. And it is so beautifully placed that once we understand this whole theorem, this whole story, then we understand the demand of love, the demands of the Quran. We understand it. There is no higher energy than the energy of love that we actually use to do whatever we do for whoever we want to do it for. And this is a problem. And that's why I want to make everybody understand the concept of love. We'll get to that later. सबसे पहले तो ये समझ लें कि कहानी क्या है, क्यों इतनी शिद्दत से एक मुसलमान से, इतनी हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक मुसलमान से कहा है अल्लाह ने कि जब तक एक मुसलमान अल्लाह से और उसके रसूल से किसी भी और दुनिया के अलावा भी किसी और चीज़ से अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत नहीं रखता कंपेयर टू किसी भी और चीज़ से, चाहे उसकी माँ हो, बाप हो, बच्चे हों, बीवी हो, वो खुद हो, तो तब तक आपको ये समझ ही नहीं आ सकती कि जब तक ये कहानी ना पता हो कि ये डिमांड क्यों की अल्लाह ने. Why this? Why love? Why not justice? Why not anything else, other emotions? You need to understand this. Now, unless we understand this, we won't be able to go into the concept of seera, and we won't be able to understand any sahabi at all. किसी भी एक सहाबी का एंगल ऑफ लाइफ समझ नहीं आएगा जब तक कि आपको ये मोहब्बत का हिब्बू का लफ्ज समझ नहीं आएगा कि ये क्या डिमांड अल्लाह ने कर दी. सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी भी आम बंदे से उस तरीके से मोहब्बत करने के पीछे और नबी से मोहब्बत करने के पीछे और नबी और रसूल दोनों होना, वो भी आखिरी नबी और आखिरी रसूल होना, और वो भी मकसद होना कि पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे आगे कल्मिनेट होनी थी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. यहाँ पे एक पूरी अल्लाह ताला ने जो ये कायनात का नक्शा खींचा है वो खुद ही पता चल जाता है कि सेंटर प्लॉट क्या था, क्लाइमैक्स ऑफ द होल स्टोरी अभी यहाँ पे आना था. अभी बताता हूँ, वो आगे चल के हम बड़ी तफसील से कवर करेंगे क्योंकि मकसद ही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. So 99% of all of this programming is going to be done for our Prophet sallallahu alaihi wasallam. मगर सबसे पहले ये समझ लें कि नबी कौन होता है, ये हस्ती है क्या, इसकी जिस तरह मेरे ऊपर इस्लाम की डिमांड्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नबियों पे भी इस्लाम की डिमांड्स हैं और वो कोई और ही डिमांड्स हैं. मेरे पे जिस तरीके से अल्लाह से प्यार करने की डिमांड है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने सोचना है
کہ نبیوں سے بھی اللہ سے پیار کرنے کی ڈیمانڈز ہیں، مگر وہ کچھ اور ہی لیول کی ڈیمانڈز ہیں، اور وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، کر کے گئے ہیں سارے. تو پہلے یہ کہانی سمجھ لیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. انڈرسٹینڈ دا بگر پکچر. پھر ہم جائیں گے نبیوں کی لسٹ میں، اور پھر ہم آخری نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اطمینان سے پہنچیں گے، اور پھر سمجھ آئے گا ابو بکر صدیق کا پیار، علی بن ابی طالب کا پیار. ہمیں تب سمجھ آئے گا کہ جان نچھاور کرنے کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے. تو میں ایک سچا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، آپ کو بتاتا ہوں. مجھے ایک خواب سنانا ہے آپ کو. میں خواب نہیں سناتا ہوتا، ورنہ اپنا خواب نہیں ہے میرا، کسی کا ہے، مگر آپ کو اینگل پتہ چلے گا کہ یہ ضروری چیز کیوں ہے. اب جو بھی وہ شخص ہے اس کو چھوڑیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. ایک شخص نے بتایا اپنا خواب کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک گاڑی میں پہاڑ کے اوپر چل رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اور ساتھ اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام بالکل ساتھ تشریف فرمائے. گاڑی یہ صاحب خود چلا رہے تھے، اور اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم چاروں تشریف فرمائے. پیچھے گاڑی چڑھائی کی طرف چل رہی ہے، اور پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی. سو گاڑی سلو ہو گئی، اور اب گاڑی نے پیچھے جانا تھا. گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے اپنے ہی پریشر سے. اتنے میں جلدی سے اترا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے خواب بتا مجھے، اور خواب میں دیکھا کہ میں جلدی سے کوئی پتھر پکڑوں اور اپنے نبی کی جان بچاؤں. اور کیونکہ خواب میں بھی اس کو یہی فیلنگ تھی ان صاحب کو کہ میں نے اپنے نبی کی جان بچانی. سو پتھر ڈھونڈ رہا تھا، جلدی سے اس نے پتھر پکڑا، اور اس سے پہلے گاڑی پیچھے آئے، بھاگ کے پتھر لے کے آیا، اور دیکھا کہ جب تک وہ پتھر لے کے آتا ہر ایک ٹائر کے نیچے ایک ایک صحابی نے اپنا اپنا سر رکھا ہوا تھا گاڑی روکنے کے لیے. وہ خواب سنا رہا تھا، اور میں کوئی بھی نہیں اندازہ لگا سکتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. کوئی الگوریدمز نہیں جانو تھے. اس ٹرینس میں تھے ہم کہ اس بندے نے نبی علیہ السلام کو ایسے خواب میں دیکھا ہے. ابھی اس ٹرینس سے کہیں نکلے تھے کہ اگلا ٹرینس ایسے ظہور ہوا ہمارے اوپر کی. یہ ہے ایک واقعہ کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے نا، اصلی عشق، اصلی محبت، وہ سب سے پہلے میتھس نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنی جان پیش کرتا ہے. سب سے پہلے وہ ترکیبیں نہیں لگاتا، سب سے پہلے اپنی جان لگاتا ہے. اس خواب کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے. اس کے اور بھی بڑے مطالب ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا. میں آپ کو خالی وہ اینگل بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے، یہ خواب ہے مگر اس خواب کے تھرو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے پہ کیا گزری، ہم پہ کیا گزری. ہم سن رہے تھے کہ سیکنڈ نہیں لگائے صحابہ نے اترے، اور خواب میں اس نے دیکھا. اب ہمیں پتہ ہے پوری لائف صحابہ نے ایسی گزاری، ایک ایک سیکنڈ ایسے گزارا انہوں نے. حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ، نبی اسلام غزوہ احد کی جنگ میں گھراؤ ڈال لیا تھا کفار نے، کیونکہ ڈھونڈ رہے تھے وہ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کفار نے پہلے سے اسکیم کیا بنائی ہوئی تھی. ہم غزوہ احد کا کور کریں گے انشاءاللہ، تو تفصیل سے کور کریں گے. تو کون کون سے کفار نے کیا کیا اسکیم بنائی ہوئی تھی. پلان یہ تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے ان کے نبی کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ. اور پورا پورا پلاٹ یہ تھا. تو دستے پہ دستے بنے ہوئے تھے کہ ڈسٹریکٹ کیسے کریں گے، اور کیسے ہم نبی اسلام تک ایکسس کریں گے، اور کیسے حملہ کریں گے. تو احد کی لڑائی میں سیبہ جو تھیں، نبی اسلام نے شاف مایا کہ شی واز ان ہر ارلی 20s. ایک جگہ 17 لکھا ہوا ہے، مگر زیادہ جگہ 21 اور 22 لکھا ہوا ہے. اتنی عمر کی صحابیاں ہیں، جنگ میں شریک ہیں اور پروٹیکٹ کر رہی ہیں اپنے نبی کو. جتھا بنائے ہوتے تھے صحابی ہر وقت ہر جنگ میں کہ میں نبی تک کوئی مطلب ڈسٹ کا پارٹیکل بھی نہیں آنے دوں گا. ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں نبی کو بچاؤں. اور تیر چل رہے تھے، دستے پہ دستے الاٹڈ تھے کس طریقے سے محمد پہ تیر چلاؤ. یہ ان لوگوں کی اسکیم تھی احد میں. یہ آئے اسی لیے تھے.
تو نبی اسلام نے پھر اور دو واقعات میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا ہوں جلدی سے میں اس سٹوری پہ آؤں مگر اوریجنل سٹوری پہ. مگر یہ اینگل دینا بہت ضروری ہے آپ کو, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ صحابی کیسے لائف گزارتے تھے. صحابہ کا کام کیا تھا؟ بس صبح اٹھتے تھے, آنکھ کھلتی تھی اور لپکتے تھے کہ میں کسی طریقے سے نبی تک پہنچ جاؤں. یہاں تک کہ اللہ کو آیتیں اتارنی پڑی کہ میرے نبی کو اسپیس دو. ہر وقت صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے ٹک ٹکی باندھ جب کٹھا بنائے ہوتے تھے ہر وقت. پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ نبی علیہ السلام انکار نہیں کرتے تھے کسی کو اپنے پاس بیٹھنے سے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ حجرات میں پورے مسلمانوں سے کہا, اس وقت کے صحابہ سے کہا کہ میرے نبی کو کی اسپیس دو, ہر وقت مت تنگ کیا کرو, اس طریقے سے مت اپروچ کرو میرے نبی. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ he is stifling, let him have his own space. So جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے؟ کام کاج کا. صحابہ کو کام کاج کا خیال نہیں آتا. سوچیں تو صحیح کہ کیا لائف سٹائل تھا ان کا. ہم نے کبھی اس اینگل سے صحابہ کو دیکھتے نہیں. صحابہ صبح کے وقت اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے تو سب سے پہلے خیال آئے گا کہ میں نے کیسے دیکھنا ہے دیدار نبی ہونا ہے. یہ دس از اے لائف اسٹائل آف دا پیپل اراؤنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. زندگی کا محور, کائنات کا سینٹر پوائنٹ, مقصد انسانیت دنیا میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک صحابی اور کیا کرے, ایک انسان اور کیا کرتا ہوگا؟ دور دراز سے لوگ آتے اور اسے صرف ایک دفعہ دیکھ لیں. تو احد کی لڑائی میں جب صحابہ نے جب گٹھا بنایا ہوا تھا تو نبی اسلام نے ایک خاص خاتون کی, صحابیہ کی ایسی تعریف کی کہ کسی اور انسان نے وہ لیول نہیں اچیو کیا. کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ تیر شروع ہوئے تھے نا تو میں لوگ اکٹھے فرنٹل کمبیٹ میں تھے نا, کوئی نیزہ لے کے آیا ہوا ہے تو کوئی پتھر مار رہا ہے, تلواریں لے کے آئے ہوئے ہیں, تیر چل رہے ہیں, just to attack this one man. They were all at it. اور نبی اسلام نے اس کو کیا ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت کا واقعہ بتایا نبی اسلام جس میں وہ زخمی ہوئے, دانت مبارک شہید ہوئے, سر پہ جو وہ وائزر تھا اس کے کیل سر مبارک کے اندر گڑ گئے. اور نبی اسلام نے اس کو کہا کہ میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں سامنے دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں بائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ. مطلب جدھر میں دیکھتا تھا ادھر نصیبہ. She was just one little girl and she was jumping to catch all the arrows. گولی کی اتنا تیر چلتے ہیں ہوا میں, ایسے آ رہے ہوتے ہیں, اتنا سا پوائنٹ نظر آتا ہے کیونکہ تیر پورا نظر نہیں آتا, کیونکہ جس طرف پوائنٹ ہوتا ہے اس طرف تیر نظر نہیں آتا. تو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ اپنا آپ اپنے سامنے تیروں کے سامنے رکھتے ہیں کہ میرے نبی تک نہیں پہنچ سکتا کچھ یا کچھ بھی. اور نبی اسلام اس بچی کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں بائیں دیکھتا تھا نصیبہ. شی از رننگ اراؤنڈ. سوچیں کیا گزرتی ہوگی, تیر نظر تھوڑی آ رہے ہوتے ہیں, بس یہ پتہ ہے کہیں ہر جگہ سے آ رہے. میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ, بائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ. جب ہجرت مدینہ ہوئی نا تو نبی اسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق چل رہے تھے. تو نبی اسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ کبھی ابو بکر صدیق میرے آگے چل رہے ہیں, کبھی میرے پیچھے چل رہے ہیں, اکیلے دونوں ساتھی. پھر ابو بکر صدیق کبھی دائیں طرف آ جائیں. تو نبی اسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کبھی آگے چل رہے ہو کبھی پیچھے چل رہے ہو. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نا جب بھی خیال آتا ہے کہ کوئی آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں. پھر میں سوچتا ہوں آگے جا کے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے, حملہ تو پیچھے سے ہوتا ہے, کوئی پیچھے سے آگے کوئی وار نہ کر دے تو میں پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں. تو انسان اکیلے صحرا میں رات کو چل رہے ہیں. صحابی کا جو محور ہے نا, جو جس طریقے سے صحابی دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کو, وہ ایک ہی اینگل تھا بس. اس میں کوئی راکٹ سائنس میں ڈالی ہے کبھی بھی لائف میں, وہ صرف محبت کا اینگل تھا. کوئی ماں اپنے چھوٹے سے بچے سے وہ والا پیار نہیں کر سکتی
میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں کوئی ثبوت دوں گا اس کہ جس طریقے سے صحابی نے, آدمی اور عورت دونوں نے, صحابہ اور صحابیات نے ٹرین کر لیا تھا اپنے آپ کو, ان کو انٹرنلائز ہو گئی تھی یہ محبت کہ چھوٹا بچہ کیا, سارے بچے قربان اس میرے نبی پہ. میں نے نا کافی سارے لوگوں سے جن جن کی نبی علیہ السلام سے کی خواب میں زیارت ہوئی ہے نا, میں نے کافی لوگوں سے پوچھا ہے, کافی کیا, اب تو میری عادت ہی ہو گئی ہے, میں ایسے ہی پوچھتا ہوں کہ میرا شعبہ بھی ایسا ہی ہے, تو میں ایکسپیریمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ برین کی سٹیٹ کیا ہوتی. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک ہی جملہ ان تمام حضرات سے نا, ایک ہی جملہ, دو ایک خواتین بھی ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی, زیادہ تر تو مرد حضرات مجھے بتایا جب, تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت ہوتی تو پہلی فیلنگ کیا تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنے ایکوریسی سے ایگزیکٹ سیم جملہ بتاتے ہیں سارے. Everybody says the same thing. Well, they start with the same thing. They say so many things, but they start with the same thing. اور پتہ کیا بتاتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی اسلام کے چہرے مبارک کی زیارت ہونا تو سب سے پہلی فیلنگ یہ آتی ہے کہ اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے اپنے بیوی بچے ماں باپ سب اس شخص پہ قربان کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اتنا آسان ہے, یہ کوئی بتاتا کیوں نہیں ہمیں. مطلب سکینہ بھر جاتا ہے آپ کے دل میں کہ جیسے ہی ہم نبی اسلام کو دیکھتے ہیں آپ اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہو جاتے ہیں کہ موقع دیں ہمیں کہ بس اپنے سب کچھ قربان کریں. تو یہ تو عام بندے ہیں جنہوں نے خواب میں زیارت کی ہے, خصوصی بندے ہیں ان کے بھی خواب میں اللہ نے زیارت کروا دی ہے. مگر صحابہ پہ کیا گزرتی تھی کہ جنہوں نے سامنے سارا کچھ دیکھ رہے تھے, اتنے بڑے بڑے واقعات دیکھ رہے تھے, وہ ہم ان کو عام بندہ کیسے سمجھ لیں. کتنی بڑی غلطی کریں گے ہم, اور کرتے ہیں کافی لوگ, کہ صحابہ کو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتے, کمپریہینڈ نہیں کرتے کہ اس وقت کی سائیکالوجی نیچرل کامن سینس کے مطابق اس وقت کے احباب کی جو نبی اسلام کے آس پاس کے سرکل ہے اس کی سائیکالوجی ظاہر ہے ان لوگوں کی, وہ کمپیئر ہو ہی نہیں سکتی کہ جو آج کل کے لوگ. It's a matter of love. It's a matter of love, I'm telling you. It's a story of love. It's the finest and the most deepest and the truest, most purest love story that you can ever witness. It is the absolute love story, which is called the seerat nabi sallallahu alayhi wa sallam, جو کہ اس وقت کے تمام صحابہ نے پریکٹس کر کے بتائی. So, what is the nabi and what is the difference between nabi and rasul? What is the difference between any other man and the nabi? You need to understand this. So let's go back in time, literally go back in time and find out what is the bigger plan, what is the structure, the infrastructure of the universe, and what is the big problem that we are all trying to solve, and how is the difference created between a man and a prophet and a rasul, and what was the game plan from the beginning. تب آپ کو پتہ چلے گا. تورات میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 12,400 نبی آئے. ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 1,24,000 ملٹیپلائی بائی 10 ہے. اب ہمارے پاس نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ اس طرح کی کوئی ثبوت کسی ایسی حدیث کے تواتر سے آئے ہمارے پاس, مگر ایک فگر آیا ہوا ہے جس کی کوئی ایسی کوئی حیثیت اس فگر کی نہیں ہے کہ بندہ وہ نہ مانے تو غلط ہو جائے گا یا مان لے تو پروو کرنا پڑے گا. اٹس جسٹ اے جنرل کانسیپٹ کہ 1,24,000 یا قریب اتنے انبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے محبوس فرمائے کہ دنیا کا ذمہ اٹھاؤ, اس پیغام کو اسٹیبلش کرو دنیا. تو
وہ ایک خاص فورس ہے، دیٹس دی آرمی آف اللہ. وہ آرمی پہلے سے ہی ڈٹرمنڈ ہے، بس یاد رکھیے گا. میں فلسفے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر فلسفہ ضرور بتاؤں گا، کیونکہ مسلمان جب تک اسٹوری کو نہیں سمجھے گا تب تک فلسفے کو نہیں پہنچے گا اسلام کے. اور ہر مسلمان کا فلسفی ہونا بائی ڈیزائن ضروری ہے، کیونکہ قرآن بات ہی فلسفے کی کرتا ہے، کائنات کی پہلی ذرے سے کہانی سناتا ہے. اور دنیا کے آج کل دنیا ازلوں سے لے کے ابد تک جتنے بھی فلسفی آئیں گے وہ یہی کہانی کھوجنے کی کوشش کریں. قرآن پاک نے صریحاً صاف الفاظ میں کھل کے بیان کر دی. تو مسلمان بائی برتھ فلاسفر ہوتا ہے، اس کو کنیکٹ کرنے آتے ہیں ڈاٹ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے سب سے بڑی کائنات کے پیچھے سے سب سے بڑے راز کے ساتھ. وہ اس ڈیمانڈ لسٹ کو سمجھتا ہے کہ جو ایک مسلمان پہ عام دنوں کے اندر، عام اوقات کے اندر، عام سے معاملے کے اندر بھی اللہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. مسلمان تو کسی بھی وقت کسی بھی ڈیمانڈ سے آری ہے ہی نہیں. قرآن خود ہر وقت پریس کر کے رکھے ہوئے یار مسلمان کو کہ کسی بھی موقع پہ اوجھل نہیں ہونا، کس سے؟ اپنے آپ سے اوجھل نہ ہو جائے. اور اپنے آپ سے اوجھل ہونا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے اوپر کن کن ڈیمانڈز کی ہر وقت ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ جو مجھے اپنی اوج تک پہنچا دے گی اگر میں یہ ڈیمانڈز پوری کر دوں. ہم دیکھتے ہیں اگر یہ والی کانسیپچولائزیشن نہیں کی ہم نے تو کیا لگے گا کہ میرے پہ ہر وقت ایک فرشتہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے اور ہر وقت سزا کے لیے تیار ہے. حالانکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کا. سزا تو میرٹ سے نیچے جانے کا نام ہے. میرٹ جو عدل ہے، اس کو میرٹ بولتے ہیں، عدل. 3 لکیریں سمجھ لیں بس آپ. جو بیچ کی لکیر ہے وہ میرٹ کی ہے کہ اس سے نیچے نہیں جانا آپ نے. یہ پورا کریں گے تو عدل کر رہے ہیں آپ. کس سے؟ اپنے آپ سے. اس پورے کے پورے سسٹم سے عدل کر رہے ہیں. وہ ہمارے فرائض ہیں، وہ میرٹ ہے ہمارے. یاد رکھیے اسلام میرٹ نہیں ہے. یاد رکھیے اسلام اوج ہے. اسلام میرٹ سے سٹارٹ کرتا ہے، میرٹ پہ ختم نہیں کرتا. اسلام اوج پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. یاد رکھیے گا یہ کہانی سنانے سے پہلے یہ میٹرکس پتہ ہونا چاہیے. اس لکیر کے نیچے جو لکیر ہے، جیسے ہی آپ اس لکیر کے نیچے آئیں گے آپ عدل کو چھوڑیں گے، نیچے آ جائیں گے تو آپ ظلم کی دنیا میں آ جائیں گے. آپ کتنے بڑے ظالم ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی گہرائی میں جا رہے ہیں آپ، کتنے معاملات کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں، کس ہاریزونٹل اسٹریچ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کس ورٹیکل ڈیپتھ میں ظلم کر رہے ہیں. تو وہ گراف سمجھ لیں آپ، جو جیسے ہی گراف نیچے جاتا رہے گا ظلم بڑھتا رہے گا. اور عدل کے اوپر احسان ہے کہ آپ یہ فرائض تو تھے آپ کے، اب آپ احسان کی دنیا میں آ رہے ہیں. اب احسان کی دنیا میں آتے آتے آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ فرق کیا ہوتا ہے ایک عام بندے میں اور خاص بندے میں. عام مسلمان فرض نہیں چھوڑتا، خاص مسلمان احسان نہیں چھوڑتا. بس یہ یاد رکھیے. اور جو نیچے گر رہا ہے وہ تو اسلام سے دور جائے جا. یہ کہانی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب اس کے اوپر جتنا بھی اوپر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا احسان کے اوپر کہ احسان کی بھی لسٹ اور ویٹ ہے. اور جب آپ کو وہ ویٹ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، جو کہ آنا شروع ہو جائے گا جب آپ اس دنیا میں انٹر ہوں گے، احسان کی دنیا میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کر کے گئے ہیں. سارے نبی سٹارٹ ہی احسان سے کرتے ہیں، ان کا میرٹ ہی احسان کی پیک ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. اور نبیوں کی میرٹ عدل کی میرٹ نہیں ہوتی. عدل تو بہت نیچے کا میرٹ عام انسان کے لیے. احسان کا جو اوج ہے نا، جو پیک ہے، وہ نبیوں کا میرٹ ہوتا ہے. اور نبی اوپر اس کے اوپر کی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں پھر اپنے معاملات میں.